बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके साथ ही वर्ल्ड वाइड ग्लोबली चाइना ने एक डॉक्यूमेंट्री भी इशू की जो कि उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट थी आज 5-6 साल पहले। उसकी बॉटम लाइन ये थी कि या तो आप कोऑपरेट कर लें या लड़ लें। तो वो ये कहते हैं कि जो BRI है, दिस इज़ अ विन 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 फॉर द पीपल के पॉवर्टी से निकल आएंगे, विन फॉर द गवर्नमेंट्स कि वो चलती रहेंगी, एंड विन फॉर द राइवल पावर्स एज वेल। अगर ये नहीं होता तो देन देयर इज़ अ वॉर एट द एंड। ये वो बॉटम लाइन है। और वो इसलिए कहते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो अमेरिका उससे बच गया और अब 25 से 50% ऑफ द GDP US वाज अलोन। और उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट जिसका नाम मार्शल था उसके नाम पे मार्शल प्लान दिया। पैसे भी थे और प्लान भी था। जापान और यूरोप सारा उसी से डेवलप हुआ। और क्योंकि लोग मर गए हुए थे वॉर में बहुत ज़्यादा, वर्क फोर्स, तो पाकिस्तान और तुर्की से उसी वक्त वो जो परमिट था मीरपुर से हमारे लोग गए और वो डेवलप हुआ। लेकिन वो फुली फंडेड उस तरह से नहीं था। ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूट्स के लोन थे उसके लिए। BRI के बारे में ये कहते हैं कि ये उससे कई गुना बड़ा प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा उससे बड़ा, एंड इट्स फुली फंडेड एज वेल। चाइना के पास पैसे भी हैं इसको करने के लिए। अब पाकिस्तान में उसका एक जो हम देखते हैं उसका एक हिस्सा, वो कॉरिडोर था, 6 कॉरिडोर है जिनमें से पायलट कॉरिडोर था जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर समझा जाता है। अब ये सारा मंसूबा है, इसकी रिपोर्टिंग तो हो सकती है लेकिन असल में इसको सोचना और इम्प्लीमेंट करना जो है वो रिसर्च मांगता है। इसीलिए हमने थिंक टैंक के पर्सपेक्टिव को यहाँ पे बयान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी। उन्होंने 2 दिन ये CPEC BRI फोरम जो हुआ है वो अटेंड किया। और इनिशियल प्रोग्राम से पहले मेरी जो थोड़ी सी गुफ्तगू हुई वो कह रहे थे कि इसमें इतना बड़ा था स्केल को कि अपने आप को इसमें ढूंढना ऐसे ही है जैसे किसी बड़े मेले में किसी बिछड़े हुए बड़ी या रिश्तेदार को तलाश करना है। इट वाज ह्यूज। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं इसके बारे में बॉटम, फिर हम आगे चलते हैं कि किस तरह ख़ास तौर पे जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है राइवल दूसरी तरफ से, इसको हम किस तरह देख रहे हैं। देखिए ताहिर, ये 10 साल मुकम्मल हो गए हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, और पाकिस्तान में अगर हम देखें तो CPEC को। और ये तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम था जिसमें कि उन 10 साल जो अकम्पलिशमेंट है BRI का उसका अहाता किया गया। और आगे का विजन क्या है इस वक्त पार्टनर ममालिक का, उस पर बात हुई। अगर हम नंबर्स पे जाते हैं तो 10 साल के जो नंबर्स हैं वो बहुत इम्प्रेसिव है और उसमें डिनाई नहीं किया जा सकता। यानी इस वक्त 120 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। EU के 27 ममालिक में से 18 मुल्क जो हैं वो इसको ज्वाइन कर चुके हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरेशिया, एशिया, हर जगह पे इसकी रीच जो है वो पहुंच चुकी है। इसी को अगर आप थोड़ा सा मज़ीद जूम इन करके देखें तो ये कोविड के दौरान बेल्ट एंड रोड पार्टनर कंट्रीज़ में चाइना ने 10 अरब मास्क जो थे वो प्रोवाइड किए थे। इसी तरह से उन्होंने बिलियंस ऑफ डोजेस जो थी वो वैक्सीन वो प्रोवाइड की थी। 20 मुल्कों में उन्होंने वैक्सीन जो है वो जॉइंट प्रोडक्शन, जिनमें पाकिस्तान में भी आपको पता है कि एक वैक्सीन शुरू हुई थी, वो उन्होंने बनाना शुरू की थी। और इसको भी वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ही का एक हिस्सा मानते हैं कि जो कनेक्टिविटी है, नॉट ओनली के सिर्फ सड़कें और पुल और रेल गाड़ियाँ या बंदरगाहें, बल्कि एक कनेक्टिविटी उसकी हेल्थ के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, तो उस कनेक्टिविटी की बात भी वो करते हैं। इसी तरह से अगर हम मज़ीद नंबर्स को देखें तो कोविड से पहले के जो गुज़श्ता 5 साल थे उसमें चाइना डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर था। उसकी जो लैंडिंग थी वो वर्ल्ड बैंक और IMF की टोटल लैंडिंग से बड़ी थी। तो जाहिर है कि उसकी एक रेलेवेंस जो है वो है। अब इस फोरम पे जब इन सारी चीज़ों को रिकैप किया जा रहा था
تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ UN سیکریٹری جنرل جو ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے. وہاں پہ ابھی COP28 کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے. تو جو 30 انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو اس کی ممبر ہیں ان کی بڑی سینئر لیول پہ وہاں پہ نمائندگی تھی. 20 ممالک سے وہاں پہ ہیڈ آف گورنمنٹ، ہیڈ آف اسٹیٹس جو تھے وہ بھی موجود تھے. تو اور اس پہ اب اگلے 10 سال میں جو ہوگا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کیا صورت اختیار کرے گا، اس پہ بڑی سیر حاصل بحث ہوئی، گفتگو ہوئی. اور ایک چائنیز لیڈرشپ نے اپنی ویژن پیش کی، جو پارٹنرز تھے انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹ اور ویژن جو ہیں وہ پیش کی. اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس پہ موو کر چکی ہے. اور اس جیو اکنامکس میں ون ون سچویشن کریٹ کرنا کہ جو آپ کے پارٹنر کنٹریز ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کیسے اس کو میٹ کر پاتے ہیں اور اس میں آپ کو بدلے میں کیا ملتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی اکنامک ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ اسی اصول پہ چلتی ہے کہ وہ کمپلیمنٹ ایک دوسرے کو کہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی ہمیں اسی تناظر میں دیکھنا ہوگا. آگے کیا اس کی اب پاتھ ویز تو خیر بات کی بات ہے، آگے کیا روڈ میپ اس کا؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل جس طرح سے چینج اب ہم دیکھ رہے ہیں اس ایجپٹ میں، جیسے ایک آپ نے دیکھا کہ ملٹری ٹیک اوور ہوا اور اس کے بعد پالیسیز چینج ہوئیں اور ایجپٹ کو اس سے پہلے اسٹرینگل کیا گیا، پھر وہ فنڈ کیا گیا. پاکستان میں بھی ملتی جلتی لگتی ہیں. اور سی پیک جو ہے یہاں پہ ہمیں ویزیبلی سلو ڈاؤن لگتا ہے کرنے کے لیے، سب سے بڑا آگے جو ہے. تو از اٹ اسٹریٹجک کمپلشن جو ہماری چوائسیز کو آگے افیکٹ کرے گی، یا جو جیو اکنامکس کی آپ نے بات کی ہے اسٹل وہ اتنا ڈومیننٹ ہے کہ ہمیں کوئی باہر سے روکے گا بھی نہیں؟ نہیں، چائنا کو اگر آپ دیکھیں تو چائنا پہ آپ ایک چیز پہ تو گارنٹی دے سکتے ہیں کہ چائنا آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. تو چائنا کی ایک پالیسی ہے، اور صرف پاکستانی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے جو اس کی پالیسی ہے کہ وہ جن ممالک کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے وہ ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا اور نہ کرتا ہے. سی پیک جو ہے، سی پیک اس پورے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک چھوٹا سا کل ہے. ظاہر ہے کہ ایک پرزہ ہے. آپ اس وقت اگر براڈر بات کر رہے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سی پیک کی بھی سی پیک پہ ہم آتے ہیں، تو لیکن اگر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اگلے جو ہیں وہ کیا ہوگا، اس کا ویژن کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے جو کہ ایوالونگ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب چائنیز کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع ہوا تو اس وقت سب سے بڑا اس پہ اعتراض تھا وہ اس کے ماحولیاتی مسائل کا تھا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا چائنیز قرضوں پہ بھی تھا وہ ماحول کو، یہ قرضوں سے پہلے کی بات ہے، قرضے تو بعد میں آئے تھے نا. تو پہلے تو یہ تھا کہ جی یہ انوائرمنٹ کو کمپرومائز کر رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو سیکنڈ بیلٹ اینڈ روڈ فورم تھا جو کہ 2019 میں ہوا تھا، اس میں گرین بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی بات کی گئی. بالکل ٹھیک. اور یہ وہ وقت تھا جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ جو ہے وہ پیرس ڈکلیریشن سے ودرا کر چکا تھا اور دنیا کے پاس دو چوائسیز تھی، خصوصاً چائنا جیسی بڑی طاقت کے پاس دو چوائسیز تھی. ایک تو یہ تھا کہ امریکہ کو فالو کرتے ہوئے وہ بھی ماحولیات کے اس معاہدے سے علیحدہ ہو جاتے اور اس پہ اپنی جو ترقی تھی، ایک معاشی ترقی، اس پہ فوکس کرتے، انوائرمنٹ جو ہے اس کو بھول جاتے، یا وہ ایک انوائرمنٹ پہ لیڈرشپ پرووائڈ کرتے. اور ہم نے دیکھا کہ چائنا اور ایو ان دونوں نے مل کے ٹرمپ کی جو ایک پالیسی تھی اس کی وجہ سے جو ویکیوم آیا وہ انہوں نے فل کیا اور انہوں نے لیڈرشپ رول پلے کیا، اور چائنا نے اس پہ ایک لیڈرشپ رول پلے کیا. اور چائنا نے 2019 میں ڈکلیئر کیا کہ جی یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہے یہ گرین بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہوگا، کلین بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہوگا. اسی دوران چائنا نے یہ بھی اعلان کیا کہ چائنا سے باہر کسی کول پاور پلانٹ جو ہے، کول بیس پاور پلانٹ، اس کو فنانس نہیں کیا جائے گا. چائنا کے اندر ماحولیاتی آلودگی پہ انہوں نے جس طرح سے قابو پایا تو وہ ساری چیزیں انہوں نے درست کر لی. اب جو ایک بڑا اس پہ ایشو آ رہا تھا وہ آ رہا ہے اس کے ڈیٹ ٹریپ کا، کہ جی چائنا جو ہے وہ
ملکوں کو قرضے دے کے میں ڈیٹ نے ٹریپ میں. میں نے یہ جو اسٹریٹجک کا لفظ استعمال کر کے سوال پوچھا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ مائک پومپیو نے اور پھر ایلس ویلز نے، جب وہ آپ کو یاد ہے سب آتی نہیں، انہوں نے بات کی انہوں نے تھی یہ کہ کہا کہ آئی ایم ایف کا طاہر کور لیکن ہم اس صورت میں دیں گے، برٹن ووڈ انسٹیٹیوشن ساروں کا، تاکہ یہاں سے لیے ہوئے پیسے سے آپ ڈیٹ ادا نہیں کریں گے آف چائنیز اوریجن، اور ہمیں بتائیں کہ کیا کیا ہے چائنیز اوریجن کا لون کتنا ہے، کدھر کدھر. سی پیک جو ہے اس کو آپ بالکل سامنے لائیں، انریول کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں اس وقت G20 ممالک جن میں چائنا بھی شامل ہے، انہوں نے ایک ڈیٹ سسٹینیبلٹی فارمولا جو ہے وہ بنایا ہے. تو اس وقت پیرس کلب کنٹریز ہوں گے اور چائنا ان میں، چائنا کے جو قرضے ہیں، تو جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگی ان سب کو اکٹھی دینا پڑے گی. ظاہر ہے. تو وہ جو پرانی اسٹیٹمنٹس تھی امریکن لیڈرشپ کی پچھلے ایڈمنسٹریشن میں، وہ بہت زیادہ ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا کچھ ایک فارمولے کے تحت ہوتا ہے. لیکن چائنا پہ بہرحال اب یہ اعتراض ابھی بھی آتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ڈیٹ ٹریپ میں پھنساتا ہے ہمارا سب سے بڑا کمپوننٹ بھی چائنیز ریسیپینٹس کو. میرا خیال ہے ہمیں اس کو تھوڑا سا آبجیکٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو، اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، انٹونیو گوٹریس کی فیبرری 2023 کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، بہت پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی جو اس وقت گلوبل فائنینشیل سسٹم ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ڈس اپوائنٹ کر رہا ہے، اور ان کو فیل کر رہا ہے، وہ ان کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، وہ ان کی ضروریات کو رسپونڈ نہیں کر رہا، اور ان کی ولنریبلٹیز کو وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہا. اور انہوں نے اس میں ایک میجر ریفارم کی بات کی تھی. اب چائنا کے پاس یہ سارے ممالک جو ہیں یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس آلموسٹ نو اسٹرنگز اٹیچڈ، پیسوں کی بات نہیں ہے. دیکھیے اسٹرنگز کی بات ہے. جنیوا پلیجز آپ کی جو ہوئی تھی سیلاب زدگان کے لیے ابھی تک آپ کو نہیں ملی، پروجیکٹ ہی نہیں بنایا آپ نے، کیونکہ اس کے ساتھ اسٹرنگز اتنی اٹیچڈ ہیں نا کہ آپ اس کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف فارمولا پہ ہی وہ ڈسبرسمنٹ اس کی ہوگی. تو اگر ابھی تک آپ کو وہ رقم نہیں مل رہی ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا کے جو ممالک ہیں ان کو اس وقت، خصوصاً غریب ممالک کو، ڈیولپنگ کنٹریز کو ایسا پیسہ چاہیے جو کہ ان کی ضروریات کو فوری طور پہ پورا کرے، بجائے اس کے کہ آپ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کو کہا جائے پہلے 2 سال کے جی آپ اپنی فیزیبلٹی پلان بنائیں کہ ایگریکلچر میں ہوگا کیا، اور پھر آپ کو روٹی جو ہے وہ دی جائے گی. تو ایک تو چائنا، جو دوسری سے ویسٹ ہے وہ تو اوپنلی کہتا ہے کہ جو پیسہ ہے یہ بجٹری سپورٹ میں نہیں جانا چاہیے، وہ تو کہتے ہیں. تو چائنا جو ہے ایک تو وہ نو اسٹرنگ اٹیچ منی آپ کو دے رہا ہے. اس کے بعد ہمیں دوسری چیز جو ذہن میں رکھنی ہے کہ قرضہ جو ہوتا ہے یہ ایک فائنینشیل ٹول ہے، یہ نہ اچھا ہوتا ہے یا نہ برا ہوتا ہے، آپ جیسے استعمال یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بارور پہ، آپ کی بورنگ گورنمنٹ پہ، کہ وہ کتنی میچورٹی اور کتنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتی ہے. میں آپ سے قرضہ لے کے اس کو آج جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ میں اڑا دوں، یا میں اس کو کہیں ایسٹ بلڈ کروں، کو پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کروں، کو پروڈکٹیوٹی بڑھاؤں، تو یہ مجھ پہ آتا ہے. جو سورس آف لون ہے اس کو آپ شاید اتنا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے جتنا کہ آپ اس کے ریسیپینٹ کو ٹھہرانا چاہیں گے. تو وہ جو ایک رسپانسبلٹی اور ایک میچورٹی ہے وہ اس میں بہت ضروری ہے. اور تیسری جو اس سے ملتی چیز ہے وہ ہے کہ جی ان سارے پیسوں میں کک بیکس کے جو عنصر اور جو کرپشن کا عنصر ہے وہ کتنا ہے. اور بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں جو پریزیڈنٹ شی کی اسپیچ تھی انہوں نے 8 پوائنٹ اس میں دیے. پوائنٹ نمبر 7 جو ہے وہ ہے انٹیگریٹی پہ. انہوں نے اس پہ چائنیز لیڈرشپ نے انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک انٹیگریٹی ایویلیویشن رپورٹ جو ہے وہ اپنے تمام پروجیکٹس کی بنا کے دیں گے، وہ دیا کریں گے، پبلکلی اوپن کریں گے. لیکن کچھ پروجیکٹ جو پچھلے ہیں یہ تو مجھے پرسنلی بھی پتہ ہے کہ پیپرا رول کو بائی پاس کر کے لگیں گے. یعنی میں اسی لیے کہہ رہا نا کہ پاور پروجیکٹس کہ آپ کا وہ جو ایک لرننگ بائی ڈوئنگ والا جو ایک امپروو کر جو میں نے کہا کہ ایک ڈائنامک ہے کہ جب انوائرمنٹل جو کانسیکوینسز پہ بات ہوئی تو انہوں نے گرین جو ہے BRI اس کو اڈاپٹ کر لیا. اب یہ کرپشن اور یہ ڈیٹ ٹریپ کی بات ہوئی تو انہوں نے اس پہ انٹیگریٹی اور ٹرانسپیرنسی کا مڈ وے کریکشن کر رہے ہیں، تو ایڈ کر دیا انہوں نے. تو اب انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایک فریم ورک ہوگا، انٹیگریٹی فریم ورک، اس فریم ورک پہ ہم ایویلیویشن جو ہے اپنے تمام انیشیٹوز کی وہ پبلک کریں گے. آپ ایک پینل میں بھی تھے اور میں اس لیے اس کو بڑا امپورٹنٹ سمجھ رہا ہوں کہ
مطلب تھنک ٹینک کے ریلیونٹ پینل میں انہوں نے آپ کو ڈالا ہوا تھا اور ہمارے چیف ایگزیکٹو کسی پینل میں نہیں تھے وہاں پہ، تو اس لحاظ سے اس کی کچھ ریلیونس ہونی چاہیے. اب یہ تو باتیں ہوگی جنیرک اور ویژن سے تعلق. اب ہم آ جائیں کہ گاڑی کا پرزہ جوڑنے کے لیے کہ سزوکی گاڑی میں اتنی اس کا وہ پرزہ ڈلے گا، تھوڑا سا لائن میں فرق ہے، دوسرا لے کے آئیں. پاتھ ویز کا بھی ذکر ہو گیا. پاکستان اب کیا کرے؟ پاکستان میں ہم دیکھیں، پاکستان میں سی پیک فیز 1 نے جو پاکستان نے مانگا وہ ملا. وہ مل گیا. ملا. آپ نے بجلی مانگی، انہوں نے پاور پلانٹ دے دیے. آپ نے سڑکیں مانگی، 3 وہ روڈ مانگے، سینٹرل، ویسٹرن، ناردرن، وہ آپ کو مل گیا. گوادر مانگا، آپ کو گوادر مل گیا. ہم اس بحث میں نہیں جا رہے کہ اس میں نیگوشیشن میں کہاں پہ فالٹ تھا. میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اگر نیگوشیشن میں فالٹ تھا تو جتنا یہ فالٹ ہم چائنیز پہ ڈال سکتے ہمارا بھی تھا، اتنا یہ ہمارا بھی تھا. بالکل ٹھیک. کیونکہ ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے نا، وہ تو زبردستی آ کے آپ کو نہیں کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہ کام کر لیں. اب آپ کے پاس ہارڈ ویئر تیار ہو گیا، اس کے بعد اب آپ کو سافٹ ویئر پہ جانا ہے کہ یہ سڑکیں بن گئی، بجلی آ گئی، بندرگاہ بن گئی، اب اس کا کرنا کیا ہے. تو ظاہر ہے اب اگر آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ کو بزنس ٹو بزنس اس پہ ایگریمنٹس جو ہیں وہ کرنا پڑیں گے. بزنس ٹو بزنس ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ کہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. اس میں سے ظاہر ہے کہ سلو ڈاؤن ہوا یہ جو فیز 2 تھا، لانگ ٹرم پلان جس کو ہم کہتے ہیں سی پیک کا، اس کی ایک وجہ تو کووڈ تھی کہ 3 سال تک چائنا کی باؤنڈریز جو تھیں وہ بند تھی. دوسری اس کی وجہ پاکستان میں جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا نہ ہونا تھا وہ بھی رہا. تیسری اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ، اور اس پہ بائیلیٹرل میٹنگ میں اشارہ بھی کیا گیا ابھی فورم کے دوران بھی، وہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن اور چائنیز انٹرسٹ جو ہیں ان پہ اٹیک اور چائنیز پرسنلز پہ جو اٹیک ہے وہ بھی بہرحال ایک باعث تشویش ہے. ہم نے دیکھا کہ ڈیمز پہ جو ورکرز کام کر رہے تھے وہاں پہ اٹیک ہو گیا. ایک دفعہ وہاں پہ بلاسٹ میل کا الزام لگا دیا گیا رمضان کے دنوں میں ایک چائنیز مینیجر پہ. کراچی میں اٹیک ہوئے، گوادر میں اٹیک ہوئے. لمبی گفتگو ہے یہ اور انٹرسٹنگ ہے، اور لوگوں کے لیے تھریڈ بیئر اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. بی آر آئی پہ تو ہم نے گفتگو کی، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ 6 کوریڈورز میں سے پائلٹ کوریڈور تھا، پروجیکٹ تھا، سی پیک ہے وہ، اس پہ ابھی ہم پوری طرح نہیں آئے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہی تواتر میں لے کے آنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اس کو ایز اے 2 پارٹ سیریز کے پروگرام کے لیے دیکھ سکیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.